अल्हम्दुलिल्लाह वहदन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किसी बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, क्या ये तो दरअसल हमारी एक कमजोरी है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्मी फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इतना दीन तो हर एक को पता होना चाहिए। जो लोग पूछते हैं, पता चला हमने खुद अभी इस पर अमल नहीं किया है। इतना अगर बच्चों को पढ़ाया होता, वही बच्चा आज का जवान, आज का ऑफिसर, आज का मजदूर, आज का ताजर। लेकिन बदकिस्मती से जब वो ऐसी बातें पूछता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि अपना मुसलमान भाई, अपना अजीज, लेकिन इसको इतनी अभी दीन की जानकारी नहीं है। जिस तरह शायद मैंने कभी आपके सामने तज़किरा किया होगा, एक चीफ इंजीनियर साहब तशरीफ लाए, वालिद साहब के दफनाने में शरीक हुए। अब यहां से जबरदस्त बारिश लग गई। किसी ने इनसे पूछा, हमें वो कुछ इंतजाम करना है इसलिए कि कब्र के ऊपर कुछ रखना है, बारिश अंदर न चली जाए और खुदा न खास्ता मैयत मुतासिर ना हो, वहां दफनाने वाले लोग मुतासिर ना हो। तो उसने कहा, मैं इस वक्त अपने आप को काबू नहीं कर सकता हूं, मैं डिकंट्रोल हो गया हूं। उन्होंने कहा, आपको क्या हो गया हजरत, ये दुनिया ऐसी। कहा, मुझे इससे कुछ नहीं गरज, ये जहन्नम में चला जाए, जन्नत में चला जाए। सब हिल गए जो वहां रिश्तेदार लोग थे, क्या कह रहा है, जन्नत में चला, जहन्नम में चले, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मैं असल में मौलाना से मिलना चाहता हूं, ये आप इस वक्त जो पढ़ रहे थे क्या काम था, यानी जनाजा। उन्होंने कहा, जनाजा नमाज, दुआई मगफिरत। उसने कहा, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, अगर मुझे पता है ये लोग क्या पढ़ते थे, मैं भी वैसे ही बैठा पीछे, मुझे इतना दीन पता नहीं ये जनाजा है क्या नहीं है। चीफ इंजीनियर मुझे वालिद साहब ने बनाया, इतनी मेहनत की, लेकिन आज तक वालिद साहब ने मुझे दीनदार नहीं बनाया। लिहाजा मुझे इसकी क्या पड़ी, जन्नत में चला जाए, जहन्नम में चला जाए। जबकि हजरत रसूल अकरम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब आदमी मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु, अब अमाल नहीं कर सकता है, अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, रुक जाता है। इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। उसमें सदक़तुन जारिया, उसमें अव इल्म युंतफ़अ बिही, उसमें अव वलदिन सालिहिन, कहीं यदू लह, कहीं तरकहु आया है कि औलाद की सही तरबियत की हो। जिस तरह कुरान मजीद वाज़िह कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपनी जात को बचाओ, व अहलीकुम, अपने अहल को बचाओ, नारा दोज़ख की आग से। फिर आगे वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसमें ईंधन के तौर पर पत्थर भी जल जाएंगे, और जिस तरह पत्थर देंगे, जिस तरह वो आजकल समवार में आप क्या वो कोयला डालते हैं ना, इसी तरफ वो काम देंगे। कौन? पत्थर, जहन्नम जलाने में। वन्नास, वो लोग भी उसमें जलाए जाएंगे। वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन, उस पर जो पहरा देने के लिए, ड्यूटी देने के लिए मामूर होंगे, वो फरिश्ते होंगे। गिलाज के माना तुंद, किसी की रूह रियायत करने वाले नहीं, शिदात, सख्त भी हैं, जबरदस्त भी हैं, ताकतवर भी हैं, कोई उनको हैं पे नहीं कर सकता, इतने जोरावर हैं वो। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला क्या फरमाते, तुंद अपनी जगह और जबरदस्त ताकत वाले, कुव्वत वाले अपनी जगह। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वो कहीं कभी नहीं करते और कहीं नहीं करते। वयफ़अलून, वही करते मा युमरून, जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। जिस तरह आप हजरात से गुजारिश की थी, मेराज आलम में तमाम फरिश्ते, तमाम आसमानी मखलूकात हुजूर का इंतजार कर रही हैं, वही हमें दरवाजा नहीं खोला जाता है। क्यों? कहा अल्लाह ताला का हुक्म है, हमने आइडेंटिटी पूछती है, मन अंत, आप कौन है? जवाब मिलता है ना जिब्रील, मम्माक, या हल माँ का अहदु, क्या आपके साथ और भी कोई साहब है? जवाब था मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर इतनी खुशी, आप तो दीदार के मुश्ताक हैं, इंतजार कर रहे हैं,
اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جہنم کے داروں کا سے فرمایا گیا بجھا کے رکھو آج کی رات. جنت کے ذمہ دار سے کہا گیا جہنم کی ڈیوٹی پر جو ہوتے ہیں ان کو زبانیہ کہتے ہیں. زبانیہ آج آپ رخصت پر چلے جاؤ. محبوب کو کہیں تقدر نہ ہو طبیعت میں, محبوب کہیں دل ملول نہ ہو جائے. بھئی ہاں ارسلہ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں کیا ان کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا تھا؟ سب پتا ہے, لیکن قانونی جو ہے وہ قانون کی جو ہے پاس لحاظ رعایت کی جاتی ہے. ہر ایک موقع پر سوال جواب. یہ مجھے عرض نہیں کرنا تھا, مجھے یہ عرض کرنا تھا. افسوس اس بات پر ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آقا سے سوال کیا, جب اللہ فرما رہے ہیں قو انفسکم, اپنی ذات کو بچاؤ, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. واہلیکم یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے. بیٹی کمرے میں ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی, بیٹا کمرے میں ہے, اوپر لحاف اوڑا ہے یا کمبل اوڑا ہے یا اس کا غلاف اوڑا ہے, کسی دوسری دنیا میں ہے. تو عمر نے بھی کب یہ سوال کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ سمجھ, آپ نے وہی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا. جس کا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا وہ اپنے اہل عیال کو بھی دیں گے, اور جن منکرات سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے مامور بنایا فرمایا ہے, ان چیزوں سے اپنے اہل عیال کو بھی کیا کرنا ہے, ہم نے روکنا ہے. یہ ہے واہلیکم نارا, دوزخ کی آگ سے اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ. تو اس پر یہ بات آئی. بات تو دوسری عرض کرنی تھی کہ ہم نے بھی اپنی اولاد کی اتنی بھی تربیت نہیں کی ہے کہ کیا جناب ایسی آیتیں ہیں. ان کے سوال کے جواب میں اب عرض کرتا ہوں. 3 قتل اسلام میں جائز ہے. کتنے قتل؟ ایک جو علیہ باللہ اسلام سے پھر جائے, من ارتد, جو مرتد ہو جائے, فقتلوہ, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کو قتل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اگر علیہ باللہ کسی نے کسی کا قتل کیا, جس کو قصاص کہتے ہیں, جو قرآن نے واضح کیا, والحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے مقابلے آزاد کو مارا جائے گا, غلام کے مقابلے میں غلام کو, باندی کے مقابلے میں باندی, نر کے مقابلے میں نر, اور مؤنث کے وغیرہ وغیرہ. یہ تفسیر قرآن پاک میں ہے. کتنے ہو گئے؟ 2. ایک ارتداد کے. اور اگر شادی شدہ آدمی نے بھئی ہمیں کہ وہ شادی شدہ ہے, بھئی ہمیں اس نے علیہ باللہ ہماری کسی بیٹی کو داغدار کیا, بدنما داغ دیا, برائی بدکاری کا داغ دیا, تو اس کے بارے میں بھی سنگساری کا کیا ہے, حکم ہے. تو کتنے قتل ہو گئے؟ اس کے علاوہ اسلام دیکھ لیجئے, اسلام میں اللہ اکبر عدل دیکھیے, انصاف دیکھیے. من قتل نفسا بدون نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر اس کے بغیر آپ نے قتل ناحق کیا یا روئی زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسی حرکت کی, گویا آپ نے تمام انسانیت کا قتل کیا. فکأنما قتل الناس ومن احیاها. ارے بدقسمتی کی بات ہے, جب اسلام ہم نے خود بھی نہیں پڑھا, نہیں سمجھا, تو ہم غیروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کے کسی کو قتل کیا, پھر آپ اس کو یہاں سے معاف کرتے ہیں, گویا فکأنما احیا الناس جميعا, آپ نے تمام انسانیت کو کیا دی؟ روح بخشی, جان بخشی, حیات بخشی. یہ ہے. اور جس دین کا ہم پرچار کرنے کے مکلف ہیں, اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کہیں نہیں کیا ہے. جو بھی جنگ ہوئی دفاع میں ہوئی ہے. یہ ہر مذہب والے کو حق ہے. ایک آدمی کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے, آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے, مالا ڈالیں گے؟ اقدام کہیں نہیں ہے. ایک ہے ڈیفنس, ایک ہے اوفنس. دفاع میں ہمیں فرمایا گیا ہے. اس کے بارے میں تو شہادت کا درجہ ہے. من قتل دون نفسی, جو اپنی جان کا دفاع کرتے کرتے شہید کیا جائے تو وہ شہید, اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اپنے اہل عیال کو بچا دے, اپنی زمین جائیداد کو بچا دے, اپنی عزت آبروں کو بچا دے, اپنی عصمت کو بچا دے, مارا گیا, وہ شہید کی موت مرا,
تو دفاع کا حکم ہے، دفاع کرو، دفاع تو ہر ایک کو اپنا کرنے کا بنتا ہے. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، بزرگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، معصوم بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، غلام باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. یہی تو وجہ ہے وحشی نے فائدہ اٹھایا تھا شہید اعظم حضرت حمزہ کا. یہاں سے آقا کی جو حدیث، یہاں سے آقا کا حکم غلاموں کے ساتھ نہیں چھیڑنا. وہ تو غلام ہی تھا ہندا کا، اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا، کھنجر چلایا، وہ زہردار کھنجر. انہوں نے تو ان کو بالکل چھوڑ ہی دیا تھا. غلام کے ساتھ کیا کرنا، غلام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، لڑائی کسی اور کے ساتھ ہے، نظر انداز کیا تھا. لیکن اسی کا فائدہ اس نے اٹھایا. لہذا بزرگوں اور رفیقوں اور عزیز بچوں، یاد رکھو ان 3 قتلوں کے علاوہ کہیں قتل جائز نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جہاں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کسی محاذ پر چلے گئے، دفاع میں مسلمانوں نے گولی چلائی، دفاع میں مسلمانوں نے تلوار اٹھائی، دفاع میں مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہو. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دے سکتے ہیں آپ اور ہم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ تشریف لا رہے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا، علم تھا، اس نے وہاں سے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، جس کے معنی یہ بنتے ہیں آج مکہ میں خون ریزی ہوگی، تصادم آرائی ہوگی، آج ماضی کا بدلہ چکایا جائے گا، آج یہاں کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی وغیرہ، یہاں کے بچے یتیم ہو جائیں گے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اس سے یہ جھنڈا چھین لیا جائے یا اعلان بدل دو. وہ اعلان کیا بدل دینا تھا؟ اعلان یوں کیجئے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے. آج جب حضرت یوسف نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ پر کوئی جزا فضا نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں. کیا محمد رسول رحمت العالمین ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا؟ ہم اس دین کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں، اس دین کے علم بردار ہیں، اس دین کا پرچار کرنے والے ہیں. لہذا خود پہلے اسلام سمجھو، خود پہلے اسلام پر چلنا سیکھو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ملک میں ایسی ناپاک سازشیں، ایسی ناپاک حرکتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ بات جس بد نصیب زمانہ نے یہ حرکت کی، اس سے بڑھ کر کیا عذاب. ماں ہوتی ہے دنیا میں ہی جنت. ماں بھی اس سے ناراض ہو گئی ہے، روٹھ کے بیٹھ گئی ہے. اس نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس بد نصیب نے آج اخباروں کی شاخ سرخی ہے، اس نے آج یہ بھی کہا ہے اگر کورٹ نے میرے حق میں، سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو میں خودکشی کروں گا. اب دیکھو شیطان کی موت مرے گا یا نہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے. اور پوری برادری، اور میں شیعہ برادری کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، سب نے بائیکاٹ کیا، سب نے اس کا بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، اور یہ بھی طے کیا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا. دنیا میں ہی ملعون ٹھہرا، مردود ٹھہرا، تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے معنی ہی سلامتی کے آتے ہیں. تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. جو بھی دبانے کی سازش کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس علم کو، اس تحریک کو، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.